वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहाँ रंग के साथ मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम का हमारा ये हिस्सा रेडियो एंड टीवी है, जिसमें हमारे रेडियो के सामीन पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जो सेटेलाइट व्यूअर हैं उन्होंने हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है। पिछले 2 हिस्सों में हम बात कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। पहले इस सेगमेंट में हमने गुफ्तगू की तकरीबन 1/3 पाकिस्तान की आबादी खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और शेख फयाजुद्दीन मेंबर नेशनल असम्बली वो हमारे साथ थे। और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा फाटा के अंदर ख़ास तौर पर स्कूल के अंदर बच्चों को एनरोल करने की मुहिम गवर्नर साहब ने उसका आगाज़ किया है। इस पर ज़किया शाहनवाज साहब हमारे साथ थी और ताज मोहम्मद साहब। प्रोग्राम का हमारा जो ये सेगमेंट है उसमें गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं पानामा लीक्स। इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल को अगर आप खोलें, कोई भी अखबार उठा के देखेंगे तो पानामा लीक्स का तज़किरा आपको मिलेगा। इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में जानते हैं। मुख्तसरन ये है कि पानामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज़ ऐसे यानी लोगों की कंपनियाँ जो जिनका ताल्लुक पानामा से नहीं है, बाहर से आगे उन्होंने वो कंपनियाँ वहाँ पर इस्टेब्लिश की हैं और खुफिया दस्तावेज़ात में बहुत बड़े बड़े नाम उसमें सामने आ रही हैं। और एक अमूमी तासुर ये है इन लीक से मुतालिक ये कि बुनियादी तौर पे ऐसी ऑफशोर कंपनियों का मकसद टैक्स बचाना मकसूद होता है। और पाकिस्तान के रेफरेंस में वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब और उनकी औलाद का तज़किरा है कि उनके नाम पे कुछ कंपनियां मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अपोजिशन इस मामले को ठीक ठाक पब्लिक के सामने लेके आ रही है और हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही है। और उनका ये कहना है कि लीगल या लेजिटिमेट तौर पर बताना पड़ेगा हुकूमत को कि ये वसाइल कहाँ से पहुँचे थे। ऑफशोर कंपनियां बनाने में हर्ज नहीं है, लेकिन जो वसाइल वहाँ पे लगाए गए, सर्फ किए गए, वो कहाँ से जमा हुए थे और पाकिस्तान से वो पैसा किस अंदाज में वापस भेजा गया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे माहिरीन के नज़दीक बहुत लेजिटिमेट हैं और इसके लिए हुकूमत पे दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने बजाते खुद वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कौम से खिताब किया और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाने का ऐलान किया। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता शाम कौमी असम्बली के अंदर भी इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। वो इस कमीशन से मुतमईन नहीं है। एक फोरेंसिक ऑडिट की बात हो रही है, लेकिन जो बात बहरहाल नुमाया है वो ये कि इसका ऑडिट कैसे होगा या नहीं होगा, कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, वो क्या नताइज देगा या नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ये इशू बहुत इन है और बहुत सारे माहिरीन के नज़दीक इसके असरात अब भी हैं और आइंदा आगे चल के भी हो सकते हैं। एनालिसिस हम लेंगे। हमारे साथ हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, मुमताज़ तजज़ियाकार हैं, हुमा बकाई साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बजाते खुद एंकर भी हैं। एयर मार्शल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपको सुन के भी पॉलिटिकल रिपरकशंस इस पनामा लीक्स के पाकिस्तान की सियासत के लिए इसके कुछ असरात हैं भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जब लोग सेंसिटिव नहीं हैं, कौम सेंसिटिव नहीं है करप्शन से मुतालिक, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक दो लोग अगर उस पर तनकीद कर भी रहे हैं तो। नहीं कि पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि इस पर सिर्फ एक दो लोग तनकीद कर रहे हैं। ये तनकीद पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में हो रही है और बहुत सारे मुल्कों और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के नाम आए हैं। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में जो हुकूमत है खासकर उसके कुछ नुमाइंदे ये अगर कहें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ों को इस तरह साइड से हटा दिया जाता है ये कहकर कि ये जी कोई हुकूमत के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर यानी किसी पर भी अगर तनकीद हो, गवर्नेंस पे फॉर एग्जांपल अगर कोई तनकीद हो और कुछ लोगों के नाम सामने आए हुकूमत वक्त में जो हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये तो जमहूरियत को खतरा लाहक होने जा रहा है। अब इस मामले को भी लीजिए, इस वक्त भी कुछ नुमाइंदे उनके ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी ये तो जमहूरियत को खतरा लाहक हो जाएगा अगर आपने कुछ लोगों पर उंगलियां उठाई। ये बात जो है ये नाकाबिले फहम है कि अगर आप मामलात को सही सिमत की तरफ ले जाना चाहते हैं तो जमहूरियत का तो मकसद ही यही है कि सही तरीके से गवर्नेंस की जाए, सही तरीके से लोगों की खिदमत की जाए, यही जमहूरियत है ना। सही। और अगर आप लोगों को मिसगाइड करें, इस तरह की अफवाहें उड़ा दें कि हरगिज किसी शख्स के ऊपर आप उंगली ना उठाएं वरना जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। सही। तो ये मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि अवाम में भी ये शऊर पैदा होना चाहिए। मैं पिछले 2-3 दिन से इस डिस्कशन का हिस्सा हूं मुख्तलिफ चैनल पर, और जो भी सियासी लोग आ रहे हैं मैं तो खासकर उनसे सवाल कर रहा हूं कि अगर हुकूमत के कुछ नुमाइंदे ये आकर कह रहे हैं कि जी ये साजिश है, तो क्या ये बाकी जो लोग सियासी पार्टियों का हिस्सा हैं वो इसको नहीं समझते कि ये अवाम के खिलाफ अगर करप्शन हुई है तो वो तो आपने अवाम का हक मारा है ना। और जो इस वक्त उन पर इल्जाम आ रहा है वो ऑफशोर कंपनियों में पैसा ले जाने का मतलब जो है वो तो साफ जाहिर है कि आप अपनी छुपी हुई दौलत किसी न किसी तरीके से ले जाकर और वहां आप उसको छुपाना चाहते हैं। और मुल्क का अगर खासकर पैसा कमाया हुआ या
ملک سے لوٹا ہوا پیسہ ہے تو آپ ان جگہوں پر جا کر اس کو چھپا کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نہ آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, نہ اس جو پیسہ ہے اس کا چاہتے ہیں کہ کسی کو علم ہو. تو سراسر ملک کے لوگوں کا حق ہے جو آپ نے مارا ہے, لہٰذا اس کو سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں یہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی اس کا یہ لوکل اس طرح کی بات کرنا کہ یعنی جس پر الزام ہے وہ کہے جی میں ایک کمیشن بنا دیتا ہوں یا میں اس کے بارے میں کوئی جو چھان بین ہے اس کے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں, جس پر الزام ہے کیا کمیشن بنایا. یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ, جس کو آپ فورینزک آڈٹ کہتے ہیں, باہر سے ٹیم ایک آئے اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے ان بائس طریقے سے غیر جانبدار طریقے سے اس کا آڈٹ کرے اور قوم کے سامنے جو حقائق ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو آڈٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آڈٹ ہوگا. میں تو خیر چونکہ امریکہ میں بیٹھ کے ایسے بڑی ہائی مورل گراؤنڈز پہ بات کرنا بڑا آسان ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مشینری ہے, جو حکومت ہے, جو وزراء ہیں, وہ سرکاری پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی یا فیملی کا یہ معاملہ ہے, یہ حکومت کا یا حتیٰ کہ پارٹی کا بھی معاملہ نہیں ہے, کیا ان کا ڈیفینڈ کرنا بنتا ہے؟ جی نہیں, بالکل اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے اور میں اس پر بھی میں نے بات چیت کی ہے کھلم کھلا کہ آپ کون لوگ ہیں جو آ کر حکومت کے آپ نمائندے ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں آپ ان کا ڈیفینس کرنے آئے. آپ کون ہیں؟ یہ تو جس پر الزام ہے وہ سامنے آئیں اور وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کریں. اور بلکہ وہ تو جو کہیں گے سو کہیں گے. اس کا فوری طور پر دیکھیں نا, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے پہلے دن سے اس پر پیش رفت کی ہے. آپ دیکھ لیجئے, جرمنی کو دیکھیں, فرانس کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, نیوزی لینڈ کو دیکھیں. ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, اس نے باقاعدہ اناؤنس کر دی ٹیم اور 24-25 تاریخ تک انہوں نے اس کے ریزلٹ مانگے ہیں. تو جب آپ کے ارد گرد ہر جگہ یہ ہو رہا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر تو بالکل صاف ظاہر ہو گیا نا کہ آپ اس کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, یہ ہماری اب جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ لوگوں کے نمائندے ہیں اور اگر لوگوں کا حق مارا گیا, آپ ان کے نمائندے ہیں تو آپ کو ان کی خاطر آواز اٹھانا چاہیے. جی, اور وہ اپنے تئیں پارلیمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر سمجھا جائے. جی, میڈیا کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھتی ہوئی نظر بھی آتی ہے. لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یا اس کی الٹیمیٹ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہما بقائی صاحبہ, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. آپ کا انالیسس, اب تک پاناما لیکس میں جتنی چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس میں آپ کس نتیجے پہ پہنچی ہیں؟ حکومت پہ کتنا دباؤ ہے اور وہ کتنا ریزسٹ کر پائے گی یا اپوزیشن کس حد تک دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوگی؟ ابھی آج کی اگر عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم شاید رائے ونڈ کے سامنے دھرنا دے سکتے ہیں, ڈی چوک میں نہیں لیکن رائے ونڈ میں. تو حکومت کتنے دباؤ میں نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں حکومت پہ دباؤ ایک دم سے بہت بڑھا ہے. بیچ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت قدر بہتر پوزیشن میں ہے کراچی کے آپریشن کے بعد, لیکن جو لاہور کا انسیڈنٹ ہوا, پھر جو قادری کے فیونرل کا اور اس کے 40 ڈیز کی جس طرح ہینڈلنگ ہوئی, آلریڈی حکومت کے اوپر اس حوالے سے بھی بڑا شدید کرٹیسزم آ رہا تھا کہ نہ یہ لاہور پری ایمپٹ کر سکے, نہ اس کو ٹھیک طور پہ ہینڈل کر سکے, اور نہ یہ ابھی اس کا شور بازگشت ختم بھی نہیں ہوئی تھی. تو جی آپ نے دیکھا کہ پاناما پیپرز کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ گئی. آئی تھنک دا گورنمنٹ از انڈر انٹینس پریشر, کیونکہ ایک چیز جو بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے, جب یہ چیز کھلی تو خیال کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید اس طرح کھل کر ان کے ساتھ نہ آئے جس طرح اس وقت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم کرپشن شاید وہ ایشو نہیں ہو سکتا جس کو وہ پلیڈ کریں جس کیس کو. بہت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی تو خود ہی پینٹڈ ہے, خود ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, تو وہ کس طرح بہت اوپنلی آ کر اس صورتحال میں حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کو بڑا شدید گرج ہے جی کہ ہم نے ایک دفعہ ان کو بچایا ہے اور اس کا انہوں نے کوئی شکرانہ ہمیں ادا نہیں کیا, اور جو ہمارے لیے مسائل سامنے کھڑے ہوئے اس کے لیے انہوں نے انگلی بھی نہیں اٹھائی, تو پیپلز پارٹی بڑے ریٹیلیشنری موڈ میں ہے اور اس لیے وہ اس پر خاموش نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا فار ایگزامپل خورشید شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کے پرائم منسٹر ریزائن کرے, وہ کمیشن تک انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو محدود رکھا. تو جو ان کا ایگریمنٹ ہے اس کے وہ ان سم ویز ابھی بھی پابند ہیں. عمران خان صاحب کیونکہ پروووکیٹو پالیٹکس پر چلتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمدہ چیز آئی ہے, اور جو
جو ڈیفینس اسٹریٹجی بلڈ کی ہے پی ایم ایل این کی حکومت نے, اس کو کیٹیگوریکلی سب نے ریجیکٹ کیا ہے. ایسا مطلب ایک لفظ ہے جو بارہا ان کے منسٹرز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وچ از انفارچونیٹ, کیونکہ یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, اور درباریوں کا لفظ جو ہے وہ آپ کیٹیگوریکلی ہر ایک کی زبان پہ ان کے حوالے سے سنتے ہیں, جس طرح وہ ان کو ڈیفینڈ کرے. پھر نمبرز ٹیلی نہیں کر رہے ہیں جو ڈیفینس, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ خبر کھلنے والی ہے, تو ان کے جو حسن حسین نواز نے آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیے ٹی وی پر وہ ٹیلی نہیں کر رہے. پھر یو نو ہمارا میڈیا اس کی پیپر ٹریل ہے, جو انٹرویوز کبھی مریم نے دیے, مریم نواز صاحبہ نے دیے, جو انٹرویوز کلثوم نواز صاحبہ نے دیے, آج جب آپ ان کو ٹیلی کرتے ہیں وہ چیزیں مل نہیں رہی. ان کے اپنے جو لوگ ہیں, فاروق سعید صاحب اور دوسرے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان اپارٹمنٹس میں ٹھہرے ہیں. تو دا اسٹوری میں اتنے لوپ ہولز ہیں. اگر ان لوپ ہولز کے ساتھ اگر ہم اس کو ذرا لوز کر چکے جی ان لوپ ہولز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم الٹیمیٹ پولیٹیکل ریپرکشن جو اس کے اثرات کی طرف آنا چاہیں گے, ایئر مارشل صاحب آپ کا انالیسس کیا ہے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا یہ معاملہ بہت سارے دیگر معاملات کی طرح ٹھپ ہو جائے گا, یا اس میں حکومت کے اوپر اتنا دباؤ آ سکتا ہے کہ جو عمران خان کا مطالبہ ہے اور اب بھی زیر لب ہے کہ شاید ان کو پرائم منسٹر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکے, بات وہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں جن کو خود ان سے گرجز ہیں, کیونکہ خاص کر پی 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 اور این کیو ایم یہ توقع رکھتے تھے کہ کراچی میں جب ان پر سارا کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس صورت میں حکومت ان کی مدد کرتی, مگر حکومت مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. وہ رینجرز کا آپریشن ہے, اس کو بڑے اسٹرکٹ طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے, تو حکومت بھی اگر ان کی مدد کرنا چاہتی تو وہ نہیں کر پاتی. تو لہٰذا ان دونوں پارٹیز نے خاص کر کراچی کے معاملے میں, سندھ کے معاملے میں حکومت کی طرف سے وہ ان کو وہ جو ہم ٹپکل بات کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سیاسی مفاہمت والی بات, وہ نہیں ہو پا سکی. اب چونکہ وہ نہیں ہوئی تو ان کے پاس ایک یہ موقع آ گیا ہے کہ جس کے تحت حکومت اس وقت ایک ٹائٹ کارنر میں چلی گئی ہے. بالکل یہ ٹھیک ہے کہ پہلے پنجاب میں کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, اور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں بھی وہ رینجر جو ہیں بڑی دیر سے اس کی ڈیمانڈ تھی, اور یہ حکومت ہمیشہ اس سے کتراتی رہی. اب وہ آپریشن پنجاب میں بھی شروع کر دیا گیا ہے, تو حکومت وہاں پہ بھی خود کو کمزور محسوس کر رہی ہے. اور پھر یہ جو خاص کر یہ دو پارٹیز ہیں, ان کو وہ ہیلپ حکومت سے نہیں ملی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ مل کر یہ اس میں شامل ہوں گے, یہ میں توقع رکھتا ہوں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کم از کم وہ جو ایک ڈیمانڈ ہے, شاید ہمارے ملک میں یہ ریت تو نہیں ہے کہ جی جس پر الزام ہے وہ پہلے ریزائن کریں اور ایک نیوٹرل قسم کی انکوائری ہو, شاید ایسا نہ ہو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ بیسٹ آپشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورینسک آڈٹ کے لیے انٹرنیشنل ریپیوٹ کی ایک فرم جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے, اور اس سے ڈیفینیٹلی حقیقت اور سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور اگر وہ سامنے آتا ہے تو پھر اس پر فیصلہ کرنے میں اور ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے میں میں سمجھتا ہوں آسانی ہوگی. تو اتنا بھی کافی ہوگا اگر ہم اس ڈائریکشن میں لے چلتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان اور ان کے ساتھ جو پارٹیز جو کہ اس وقت حکومت سے اتنی خوش نہیں ہے وہ کتنا ان کا ساتھ دیتی. جی, ہم نے چونکہ اگین پولیٹیکل ریپرکشنز کی بات کی, تو 2016 ہے, 2018 میں انتخابات متوقع ہیں, ڈیڑھ سال کا وقت اس میں باقی ہے, تو اس کے اثرات تب تک رہیں گے, یا آپ کے خیال میں اتنی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ کہ پھر یہ معاملہ آپ کے خیال میں بہت پیچھے چلا جائے گا؟ اس کے کچھ اثرات ہیں پارٹی کے لیے, مسلم لیگ نواز کے لیے یا ان کی اپوزیشن پارٹیوں کے لیے؟ دیکھیں المیہ یہ ہے نا جی کہ انفولڈ تو ہوتی ہیں, مگر ہم ان کو منطقی انجام تک نہیں لے جا پاتے. ابھی بھی پورے ملک میں آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے عرصے سے اس کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے. لوگ پکڑے مگر ابھی تک کسی کو سزائیں نہیں ہوئی. انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, جے آئی ٹیز چل رہی ہیں, انکوائریز چل رہی ہیں, مگر چونکہ اس کی پروسیکیوشن صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی, لہٰذا جو عدالتیں ہیں وہ پھر اب ایویڈنس ان کے پاس مکمل چونکہ پورا نہیں ہوتا تو لہٰذا ان ملزموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پہلے سے ہی یہ بہت ساری بات چیت جو ہے ملک میں چل رہی تھی, اور اب اگر اس معاملے میں ہم پھر سے غفلت برتتے ہیں, اس کو منطقی انجام تک نہیں لے جاتے, تو پھر تو یہ ماضی والی ہی داستان ہوگی. مگر جیسا میں نے کہا کہ مجھے امید ہے ذاتی طور پر کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور پریشر بہت ہے. پوری دنیا میں اس معاملے کو اٹھا دیا گیا ہے, اور یہ اب ایک نادر موقع ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی کہ وہ سامنے آئیں, اور جن عوام کا, جن لوگوں کا وہ خود کو کہتی ہیں کہ ہم
ان کے نمائندے ہیں جن کے ووٹ لے کر وہ آئے ہیں، اور اگر یہ اتنی بڑی چیز سامنے آئی ہے تو پھر اس پر کم از کم پیش رفت ہونی چاہیے، اور پیش رفت وہی ہے صحیح، ورنہ ہمارے ہاں یہ جو انکوائریز بنتی ہیں ان انکوائریز کے کوئی نتائج سامنے ہمارے نہیں آتے۔ یہ ماڈل ٹاؤن کی خاص جو انکوائری ہے وہ فیمس ہے کہ جس کے اندر جسٹس باقر کو لگایا گیا، اور جب وہ رپورٹ جو تھی وہ حکومت کے حق میں نہیں تھی تو اس انکوائری کو غائب کر دیا گیا۔ پھر ایک اور انکوائری کے لیے ٹیم قائم کی گئی، اور ان کی چونکہ فیوریبل رپورٹ تھی وہ لوگ ہی ایسے لگائے گئے، تو اس پر انہوں نے کہہ دیا جی حکومت کے نام پر تو کوئی کسی قسم کا الزام جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے پیش رفت کی کچھ امید نظر آ رہی ہے، اور ہم سب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس کو ایک مثالی چیز بناتے ہوئے اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ محترمہ ہما بقائی صاحبہ، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ سامعین، ایک بریک لیں گے، اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ جان کیری، ان کا عراق کا دورہ، داعش کے خلاف یہ کوششوں پہ بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد افغانستان میں ان کا دورہ متوقع ہے، اس کا ہم انالیسس کریں گے ایک بریک کے بعد۔ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 3 ڈیولپمنٹس ہیں، ان پہ ہم انالیسز اور کوئک ریئیکشن ریمارکس لیں گے۔ ایک تو یہ کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری وہ عراق کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ عراق کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، عراق کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کرد رہنما ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ داعش کے خلاف انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ داعش کمزور ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف جو بین الاقوامی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں داعش کو کافی جھٹکا جو ہے وہ لگا ہے اور کافی دھچکا پہنچا ہے، اور ان کے خلاف بڑی گینز جو ہیں امریکہ اور اس کی قیادت والی اتحادی فورسز نے حاصل کی ہیں۔ وزیر اعظم حیدر العباد ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ کرد ریجنل گورنمنٹ کے جو وزیر اعظم ہیں نشروان برزانی، ان کے ساتھ ان کی تفصیلی ملاقاتیں رہی ہیں۔ اس کے بعد وزیر خارجہ کا جو رخ ہے، اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ ہفتے کے روز افغانستان جائیں گے، جہاں پہ ان کی تفصیلی ملاقاتیں ہوں گی پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے ساتھ۔ جو مذاکرات کا عمل ہے اس پہ بھی تبادلہ خیال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اپنی افغانستان کی اس کے استحکام کے لیے جو کوششیں ہیں اس پہ بھی بات چیت رہے گی۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، فارمر سیکیورٹی چیف فاٹا کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ فیصل محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ریسرچ فیلو ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز اسلام آباد کے۔ یہاں پہ جیمز مارٹن فار نان پرولیفریشن انسٹیٹیوٹ ان کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ اور اسی سیگمنٹ میں ہم نے ایک بڑا کوئک انالیسس یہ بھی لینا ہے، لاہور کے اندر جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ جماعت الدعویٰ وہ شریعہ کورٹس یا شرعی عدالتیں وہ چلا رہی ہیں، اور اس کی انہوں نے ایک طرح سے تصدیق بھی کی ہے ان کے نمائندوں نے، لیکن یہ بھی باور کرایا ہے کہ یہ کوئی ایسی عدالتیں نہیں ہیں، یہاں پہ وہ لوگ ایک پنچایت کی طرح کے یہ فیصلے ہیں جو دونوں فریق مرضی سے جب اس کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ایک پیرالل نظام جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایسی تنظیمیں وہ نظام قائم کر رہی ہیں جنہیں اقوام متحدہ جیسے فورم سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، پہلے تو جان کیری داعش کے خلاف ان کا اس بات پہ فوکس کرنا کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں عراق کے اندر، شام کے اندر، اس پہ ان کو سخت دھچکا پہنچا ہے۔ آپ کا انالیسس کیا بن رہا ہے اس بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہاں پر کچھ نہ کچھ پروگریس ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگریس زیادہ جو رشیا کے پوٹن صاحب نے جو انٹروینشن کی ہے سیریا کے اندر، اس سے اوور آل جو ہے داعش کو ریورس فٹ پہ ڈالا گیا ہے، اور اس کے ایک طریقے سے امریکہ کو بھی کریکٹ کیا ہے جو ان کے ایکشنز ہے، اور انہوں نے تھوڑی سی اپنی پالیسی جو آئی اس کے بارے میں تھی وہ چینج کی ہے۔ لیٹلی ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ یہ دعویٰ کر چکی ہے اور اسٹڈی کہ آئی ایس جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو نیوکلیئر ہتھیار ملے یا ڈرٹی بام کو کہتے ہیں کسی چیز ملے، اور وہ امریکہ اور یورپ جو ہے اس کو نقصان پہنچائے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں بھی جو جان کیری صاحب کا دورہ ہے شاید اس کو اسیس کرنا ہو، اور ادھر افغانستان میں بھی آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی ساتھ ساتھ کی ایک تو مذاکرات کا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر داعش جو ہے وہ کوئی پنجے پکڑ رہی ہے، اس کی پریزنس ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں خیال میں کی سوچ ہوگی۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے وہ نیچرل چیز ہے کہ جو بات چیت ہے افغانستان کے گورنمنٹ اور افغان طالبان کے اندر وہ بھی آج کل کچھ مشکلات میں ہے، کیونکہ پہلے افغان گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ حملے جاری رہتے ہیں، اور اس کے جواب میں بالکل آج بھی اسی طرح کی بات کی افغان ایمبیسڈر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ کہ ایک تو انسرجنسی ہے جس سے پورے مومنٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اور کل بھی افغان ایمبیسڈر کا جو اسلام آباد کے اندر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو طالبان کا ایجنڈا ہے وہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ فیصل محمد صاحب، داعش عراق کے اندر اور شام کے اندر کس حد تک کمزور ہوا ہے جیسا کہ سیکرٹری خارجہ جان کیری باور کرا رہے ہیں؟ بہت شکریہ صاحب۔ جان کیری کا جو دورہ ہے عراق کا، اس کے دو آبجیکٹو ہیں ابھی تک جو سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو عراق کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور خصوصی طور پر ان کے وزیر اعظم صاحب ان کو سپورٹ کرنا۔ اس وقت جو پچھلے چند ماہ میں جو لڑائی چلی اس سے حکومت بہت کمزور ہوئی ہے، اس کو سپورٹ کرنا۔ دوسرا جو ریجنل کولیشن ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا تاکہ ایک مومنٹم برقرار رکھا جا سکے۔ داعش کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن اس کی ابیلٹی مور اٹیکس کرنے کی، مزید دوبارہ واپس آنے کی وہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ داعش کے کنٹرول میں ابھی بھی بہت زیادہ علاقہ ہے، وہ خالی نہیں کرایا جا سکا۔ وہ کب خالی کرایا جاتا ہے تب بات بنے گی کہ داعش واقعی کمزور ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا ان کے افغانستان کے وزٹ کی جانب۔ ہفتے کو یہ دورہ متوقع ہے، لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، ایک تو بائی لیٹرل پارٹنرشپ وہ فوکس ہے، لیکن افغان طالبان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اطلاعات کے مطابق وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہوگی۔ اس پہ آپ کے خیال میں بات کتنی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، یا پھر یہ جو طالبان کی حالیہ اپسرج ہے اس نے کتنا نقصان پہنچایا ان مذاکرات کے اس عمل کو؟ سب کل اسلام آباد میں پاکستان کے مشیر خارجہ قاضی صاحب نے ایک جنہ انسٹیٹیوٹ کے ہوسٹ کیے ہوئے ایک سیمینار میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو کوآرڈینیشن گروپ 4 ملک کی جو گروپ بنایا گیا ہے اس کی اگلی میٹنگ اپریل کے اندر ہونے والی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو جان کیری اگر افغانستان آ رہی ہیں وہ ایک تو اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس گورنمنٹ کو ایک تو اس کو سپورٹ کرنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا وہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کی سپورٹ بھی شو کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ بھی پش کرنا چاہیں گے کہ افغان گورنمنٹ اور طالبان کی جو ڈائریکٹ ٹاکس ہوتی ہیں اس میں سبسٹانشل پروگرس ہو، اس میں کوئی فارورڈ موومنٹ ہو۔ اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلا جو بھی راؤنڈ ہوگا افغان گورنمنٹ کے اور طالبان کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس کا جو کہ پاکستان نے آفر کیا ہے ہوسٹ کرنے کا، اس میں پروگرس کی جائے گی۔ سرکار صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر چند صوبوں کے اندر سیز فائر کی بات بھی کرنی پڑے گی اگر واقعی اس کو لے کے چلنا، کانفیڈنس بلڈنگ سے کہتے ہیں، اعتماد سازی، وہ اس طرف اب بات چلنا شروع ہو جائے گی۔ جی، اب جو ہمارا تیسرا اسی کے ساتھ ایک آج کی ڈیولپمنٹ تھی اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ لاہور کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دارالقضاء شریعہ جماعت الدعوہ نامی تنظیم نے جس کو انٹرنیشنلی بین کیا جا چکا ہے، اقوام متحدہ کے فورم سے وہ بین ہے، اس نے وہاں پہ ایک ثالثی یا ایک کورٹ یا عدالت لاہور میں لگانا شروع کر دی ہے، اس کی باقاعدہ وہاں سے تصدیق بھی آئی ہے۔ ایسے میں جب
خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے آپریشن اب پنجاب اور جنوبی پنجاب میں جا چکا ہے. اس نوعیت کی خبریں کتنا ایک طرح سے کنٹراڈکٹ کرتی ہیں اس آپریشن کو اور کس حد تک حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کا انالیسز اس پہ لینا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خبر سے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اسٹریٹ اوے ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو جماعت دعویٰ ہے جو ابھی آپ اور نام پکارتی ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی سے باز رہے اور اگر باز نہیں رہتی تو ان کو بے شک اریسٹ کر دیں. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان میں اتنی دم خم ہے. یہ جو وہ تنظیم ہے خطرناک تنظیم اور اگر حکومت نے اس کو پراپرلی کنٹرول کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے اور ان کو پینلائز بھی کرنا چاہیے کہ ایسا سکے بھی نہیں کیونکہ حکومت جو ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں جو جماعت کے جو لوگ ہیں جو وہ دلیل دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ملک کے باقی حصوں میں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح سے پنچایتیں چلتی ہیں یہ اسی طرح کی ایک پنچایت ہے جس میں دو فریق اپنی رضامندی کے ساتھ کسی فیصلے کے لیے آتے ہیں. جیسے یہ جو علماء دین فاٹا میں بھی ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پرومس کیا ہے کہ آپ متوازی جو ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے. آپ نے لکھ کے دیا گورنمنٹ کو اور پھر جو ہے آپ اس طرح کے کوئی شیئر لگا کے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جی یہاں پر تو اس طرح کے کورس یا جرگے جو ہے بنتے رہتے ہیں. میں نے کہا وہ تو جرگے ہوتے ہیں یعنی جس کو آپ پنچایت کے برابر سمجھتے ہیں جو وہاں پر لوکل لوگوں کا ہوتے ہیں. اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ پنچایت کا وہ لے لے؟ آپ کا کام رواج سے تو نہیں ہے، آپ کا کام تو اسلام سے. اور یہ خیر میں حکومت پاکستان بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر. پنچایت کا ہے تو ایون پنچایت بھی میرے خیال میں ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس کو انکریج نہیں کرتی کیونکہ ان کے بعض فیصلے آپ کو معلوم ہے پرانے وقتوں میں وہ قابل اعتراض رہے ہیں. جی فیصل، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. آپ کا انالیسس گورنمنٹ کو خاص طور پہ پنجاب حکومت کو کتنی اپنی ریٹ بحال کرنی ہے جب وہاں پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اس نوعیت کی جو کورٹ کچہریاں ہیں وہ کس حد تک نظام عدالتی نظام کے خلاف بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حکومتی نظام کو بھی وہ چیلنج کرتی ہیں؟ اسد صاحب یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے. دیکھیں لاہور کوئی فاٹا کا علاقہ یا خیبر پختونخوا کا علاقہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ثقافتی مرکز ہے، ایون کہ پولیٹیکل کیپٹل آف دا کنٹری بھی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر جماعت الدعویٰ نے ایک ایسی کونسل اسٹیبلش کر کے حکومت کی ریٹ کو بلکہ ریاست کی ریٹ کو ڈائریکٹلی چیلنج کیا ہے. اور جب پریشر پڑنا شروع ہوا یہ ڈان نے جب اسٹوری کی تو جماعت الدعوٰ نے ایک جو پریس اسٹیٹمنٹ کہا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے تھرو ہی انصاف کے ذریعے ہی انصاف کے طلبگار رہے ہیں. انہوں نے اس کو کورٹ کی بجائے کاؤنسل میں تبدیل کر دیا ہے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت الدعوٰ نے ان کو تھریٹن کیا، ان کو دھمکیاں دی کہ اگر آپ ان کے پاس نہیں آئیں گے تو وہ قوت کا استعمال کریں گے. تو پنجاب گورنمنٹ کو بالخصوص شہباز شریف صاحب کو بتاتے خود اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا اپنی عزت بحال کرنے کے لیے لاہور کے. جی ہمارے ساتھ ہی ذکیہ شاہ نواز صاحبہ اور انہوں نے اس ایشو پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا تھا پچھلے سیگمنٹ میں وہ میں ریپیٹ کرتا چلوں. وہ پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جتنی بھی ایکسٹریمسٹ سوچ رکھنے والی تنظیمیں ہیں ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ہے اور نہ ہی کیا جائے گا. یہ ایک ورژن ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بھی. آپ کا بہت شکریہ فیصل محمد، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.